बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सबक कदर अयाज पढ़ेंगे जो कर्नल मोहम्मद ख़ान का तहरीर करदा है। पिछली वीडियो में हमने कर्नल मोहम्मद ख़ान का तारुफ़ पढ़ा था और आज इनका सबक कदर अयाज पढ़ेंगे। सबक कदर अयाज की पढ़ाई, वजाहत और खुलासा पढ़ने से पहले ये ज़रूरी है कि सबक कदर अयाज के उन्वान कदर अयाज का तारुफ़ बयान किया जाए और ये जाना जाए कि मुसन्निफ़ कर्नल मोहम्मद ख़ान ने इस उन्वान का नाम कदर अयाज क्यों मुंतखब किया। इस सबक का नाम उन्होंने कदर अयाज क्यों रखा, कदर अयाज से क्या मुराद है, सुल्तान महमूद गजनवी और अयाज का क्या तल्लुक़ है और तारीख़ में महमूद अयाज की तलमी क्यों मशहूर है। महमूद गजनवी गजनी का बादशाह था जो अपने बाप की वफ़ात के बाद 998 में तख्त नशीन हुआ। वो बड़ा बहादुर और हौसलामंद हुक्मरान था। इसने हिंदुस्तान के हुक्मरानों के साथ कई लड़ाइयाँ लड़ी। गजनी को तरक्की देने के लिए हिंदुस्तान पर 17 हमले किए। महमूद ने पहले लाहौर फतह किया, फिर काठियावाड़ में सोमनाथ के मंदिर पर हमला किया। मंदिर से बेशुमार दौलत मिली। वो ये दौलत लेकर वापस गजनी जा रहा था कि रास्ते में जाटों ने इस पर हमला कर दिया और इस हमले के दौरान इसके बहुत सारे फ़ौजी और सवारी के जानवर मारे गए। तो गजनवी ने इन्हीं जाटों को सज़ा देने के लिए हिंदुस्तान पर 17वां और आखिरी हमला किया और इस तरह इसने 17वें हमले में हिंदुस्तान को फतह कर लिया। सुल्तान महमूद गजनवी को बुतशिकन भी कहा जाता है। महमूद गजनवी का एक बड़ा वफादार ग़ुलाम था जिसका नाम अयाज था और ये अयाज मलिक के नाम से भी मशहूर था। ये ग़ुलाम अपने आका पर जान निसार करता था और महमूद ने इसे लाहौर का सूबादार भी मुकर्रर कर रखा था। अयाज महमूद गजनवी के उन 8 ग़ुलामों में मुलाज़मों में शामिल था जिनकी तालीम व तरबियत का सुल्तान महमूद गजनवी ने ख़ास एहतमाम कर रखा था और इनकी खिदमत के लिए खिदमतगार मुकर्रर कर रखे थे। महमूद और अयाज की मोहब्बत तारीख़ में बहुत मशहूर है और ये एक ज़रबुल मिसल की हैसियत इख्तियार कर चुकी है। जुल्फ़े अयाज एक इस सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ये इनकी मोहब्बत की मिसालें हैं। कहा जाता है कि एक दिन महमूद गजनवी ने एक मैदान में दौलत के अंबार लगा दिए और हुक्म दिया कि आज इसको जो चाहिए हाथ रखे और उठा ले। तमाम लोग दौलत पे टूट पड़े। कोई क्या उठा रहा है, कोई सोना, जेवर, चांदी, दौलत लोग समेटने में लगे हैं और अयाज खामोशी से एक तरफ बैठा है। महमूद गजनवी ने अयाज से कहा, अयाज क्या बात है, यहाँ लोग दौलत लूट रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों नहीं? तो उसने कहा, बादशाह क्या आप अपनी बात पे कायम हैं? क्या वाकई आप जो आज जिस चीज़ पे हाथ रखा जाएगा इंसान मैं उसका मालिक बन जाऊँगा? महमूद ने कहा, हाँ मैं अपनी ज़ुबान पर कायम हूँ। अयाज उठा, उसने महमूद गजनवी के कंधे पे हाथ रखा और कहा, आका मुझे आप ही ग़ुलामी मतलूब है। तो इस तरह महमूद और अयाज की मोहब्बत तारीख़ में बहैसियत मिसल मशहूर है। इसके अलावा महमूद और अयाज के और भी बहुत सारे किस्से हैं। एक बार इसी तरह दरबार लगा हुआ था तो दरबार में ककड़ी पेश की गई। ककड़ी कड़वी थी। महमूद और बाकी दरबारी और अयाज भी ककड़ी खा रहे थे। तो ककड़ी खाते खाते अयाज को ककड़ी कड़वी लगी, लेकिन अयाज खाता रहा। महमूद ने खाना छोड़ दी, बाकी लोगों ने भी खाना छोड़ दी, लेकिन अयाज उसको मुसलसल खाता रहा। जब ककड़ी ख़त्म होगी तो महमूद ने अयाज से सवाल किया, अयाज ये इतनी ककड़ी कड़वी थी कि हम सब ने इसको खाते हुए छोड़ दिया, तुमने क्यों पूरी खाई? वो कहने लगा, बादशाह मैं इसको क्यों छोड़ देता, आपके हाथों इतने मीठे पकवान खाए, इतनी मीठी चीज़ें खाई हैं, आपने हर तरह की इनायत मुझ पर की है, तो आज जब आपके हाथ से एक कड़वी चीज़ मेरे हाथ आई तो क्या मैं इसको छोड़ दूँ? फिर इसके बाद इसी तरह मशहूर है कि अयाज क्योंकि महमूद गजनवी का बड़ा महबूब था तो उसको महमूद हमेशा अपने साथ रखता था। हर मौके पे, जंग पे, हुकूमती मामलात में महमूद अयाज को अपने साथ शामिल रखता था। तो जो बाकी महल के लोग थे उनके दिल में अयाज के लिए हसद पैदा हो गया। एक दिन वो महमूद गजनवी को कहने लगे कि जनाब आप इस पर इतना भरोसा करते हैं, इसने तो तह खाने में मालो दौलत के अंबार छुपा रखे हैं, ये आपको धोखा दे रहा है। हमने देखा है कि ये रोज़ाना रात को जाता है और जाके अपना तह खाना खोलता है और काफ़ी देर वहाँ बैठा रहता है, तो हमें शक है कि इसने आपका ख़जाना चोरी कर रखा है।
محمود کے دل میں بھی شک پیدا ہو گیا۔ محمود نے اس کا پیچھا کیا، تو جب وہ اس کے پیچھے گیا تو اس نے دیکھا کہ ایاز نے اپنا ایک بکسہ کھول رکھا ہے جس میں اس کے پھٹے ہوئے پرانے کپڑے، جس وقت وہ چھوٹا سا تھا اور محمود کے دربار میں پیش ہوا تھا تو اس ٹائم اس نے ٹوٹا چپل، ٹوٹا جوتا، پھٹے کپڑے، جو پھٹا کرتا پہن رکھا تھا اس نے اپنے بکسے سے نکالا، اس کو دیکھا، اس کو اپنی آنکھوں سے لگایا اور روتے ہوئے بکسے میں واپس رکھ دیا۔ اس نے کہا، محمود نے ایاز سے پوچھا کہ ایاز یہ سب کیا ہے؟ تم روز یہاں پہ کیا کرنے آتے؟ اس نے کہا، بادشاہ میں روزانہ آتا ہوں، آ کے یہ بکسہ کھولتا ہوں اور میں کھول کے یہ دیکھتا ہوں کہ میری حیثیت اور میری حقیقت کیا ہے۔ آپ کی عنایت نے، آپ کی محبت نے مجھے اس قابل بنا دیا ہے کہ آج میں معتبر ہو گیا ہوں۔ میں اپنی حیثیت کو بھولنا نہیں چاہتا، میں اپنے مقام کو بھولنا نہیں چاہتا۔ میں روز آتا ہوں اور آ کے اپنا مقام دیکھتا ہوں کہ میری حیثیت کیا ہے، میں کیا تھا اور آپ نے مجھے کیا بنا دیا ہے۔ تو اس طرح یہ محمود و ایاز کی تلمی مشہور ہے۔ اور مصنف نے اس سبق کا نام قدر ایاز کیوں رکھا؟ اس سبق کا نام قدر ایاز رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ واضح کیا جائے کہ انسان کی حیثیت اور مقام اور مرتبہ اس کے ظاہری احوال پر مشتمل نہیں ہوتی، اس کے ظاہر پہ مشتمل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بے شمار خوبیوں سے نواز رکھا ہے، اس کی قدر و قیمت اس کی محنت پر مشتمل ہے۔ انسان ایاز جیسی قدر پا سکتا ہے اگر اس کے اندر محنت اور آگے بڑھنے کا جذبہ موجود ہے۔ ایاز کیا تھا؟ ایاز ایک عام معمولی غلام تھا، ایک بچہ تھا جو محمود کی عدالت میں، محمود کے محل میں پیش کیا گیا، اور پھر ایاز کی محنت اور محمود کی نظر التفات نے اس کو ایاز بنا دیا۔ تاریخ میں ایاز کا نام امر ہو گیا ہے۔ تو کرنل محمد خان نے یہ سبق قدر ایاز اسی مقصد سے تحریر کیا کہ انہوں نے یہ کہانی بیان کی ہے کہ انسان کی قدر و قیمت اس کی محنت پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اس کی محنت پر منحصر ہے کہ وہ اپنا مقام کیسے بناتا ہے۔ چلتے ہیں سبق کی طرف۔ قدر ایاز، سبق قدر ایاز کا خلاصہ پڑھتے ہیں کہ اس سبق میں مصنف نے کن اہم نکات پر روشنی ڈالی ہے۔ اس کے اہم نکات میں کرنل محمد خان کا بنگلہ ہے، کرنل کا بیٹا سلیم ہے، سلیم اور ملازم کا جھگڑا، ایک دیہاتی کا قصہ، ماسٹر جی کا گاؤں پہنچنا، چھوٹے چودھری کی مہمان نوازی، سلیم کا مذاق اڑانا، چھوٹے چودھری کی فوج میں بھرتی، سلیم کا چھوٹے چودھری کو دیکھنا اور مصنف کا خود چھوٹا چودھری ہونا کہ مصنف اپنی یہ کہانی بیان کرتا ہے اور اپنے بیٹے کی اصلاح کرتا ہے۔ اس سبق میں مصنف نے طنز و مزاح کے ذریعے ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی جھوٹی بناوٹ اور تصنع کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ مصنف بیان کرتے ہیں کہ کرنیلوں کو رہائش کے لیے عمدہ سی کلاس بنگلے ملتے تھے، مگر مجھے ولسن روڈ پر ولسن صاحب کا بنایا ہوا بنگلہ مل گیا، اور یہ بنگلہ بڑا وسیع و عریض، سرسبز و شاداب تھا اور ہر لحاظ سے بڑا امیرانہ مزاج کا حامل تھا۔ کرنل محمد خان نے اس میں کوئی سیکنڈ ہینڈ اور قسطوں پر لے کر مناسب قالین، فرنیچر وغیرہ بھی بچھا لیا تھا۔ سلیم میاں کرنل محمد خان کا بیٹا ہے، مصنف کا بیٹا ہے، اور دوسرے کرنل زادوں کی طرح بیڈمنٹن کھیلنے کا کام کرتا ہے، شام ہوتے ہی ٹی وی کے سامنے جم کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور اس کا ایک بڑا ملازم ہے علی بخش۔ علی بخش نے سلیم کی پرورش ماں کی طرح کی ہے، اور علی بخش نے جس طرح سلیم کو پالا ہے، جتنی محبت اس نے دی ہے، تو ظاہر ہے اس کی انسیت سلیم سے بہت زیادہ ہے۔ سلیم کا مزاج ذرا تیکھا ہے، وہ الگ مزاج کا حامل ہے، لہٰذا سلیم کے کمرے میں علی بخش کے علاوہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سلیم کی غیر موجودگی میں اس کا ایک دوست امجد آیا سلیم سے ملنے کے لیے۔ جب وہ سلیم سے ملنے کے لیے آیا تو سلیم گھر پہ موجود نہ تھا۔ امجد باہر برآمدے میں رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے سلیم کا پوچھا کہ سلیم ہے؟ تو علی بخش نے کہا، جی سلیم صاحب تو گھر پہ موجود نہیں ہیں۔ امجد نے کہا، ٹھیک ہے، اگر سلیم موجود نہیں ہے تو میں دوبارہ آ جاؤں گا۔ اس طرح سلیم کا دوست امجد چلا گیا۔ جب امجد چلا گیا تو سلیم واپس آیا۔ علی بخش نے اس کو بتایا کہ اس طرح تمہارا ایک دوست آیا ہوا تھا امجد۔ تو سلیم نے علی بخش سے سوال کیا کہ کیا تم نے اس کو اندر ڈرائنگ روم میں بٹھایا، فریزر سے ٹھنڈا پانی، کوکو کولا نکال کے دی، اسے اے سی والے کمرے میں بٹھاتے؟ اس نے کہا، نہیں جناب، وہ آیا باہر برآمدے میں کرسی پہ بیٹھا اور آپ کا پوچھا، میں نے بتایا آپ نہیں ہیں، تو وہ چلا گیا۔ جب سلیم نے یہ سنا کہ علی بخش نے اس کی اچھے طریقے سے خاطرداری نہیں کی
تو وہ علی بخش سے بڑا لڑا، بہت بےزتی کی. اس نے کہا تم جائل ہو، گوار ہو، تمہیں مہمانوں کی مہمانداری کرنا نہیں آتی. اب میرا دوست میرے بارے میں کیا سوچے گا کہ میں دیہاتی ہوں، مجھے میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا کہ میرے گھر میں فریزر بھی نہیں تھا کہ اس کو ٹھنڈی پانی کی بوتل دی جاتی. خیر اس نے علی بخش کی بہت بےزتی کی. علی بخش نے اس کو پالا ہوا تھا. جب اس نے علی بخش سے بدتمیزی کی تو علی بخش کو بہت زیادہ دکھ ہوا. شام کو کرنل صاحب واپس آئے تو علی بخش نے ان کو چائے کا کپ پیش کیا اور اس کا منہ اترا ہوا تھا. تو کرنل صاحب نے پوچھا علی بخش کیا ہوا، کیوں اتنا اداس ہو؟ تو اس وقت اس سے دل پہ بڑا بوجھ محسوس ہوا. تو اس نے کرنل صاحب کو کہانی سنائی کہ اس طرح سلیم کا دوست آیا تھا اور میں نے اس کو بائیں صوفے پہ بٹھا دیا. تو سلیم صاحب کو پتہ لگا، انہوں نے مجھے بہت بے عزت کیا، میری بہت بےزتی کی. اتنے میں سلیم بھی آ گیا، وہ بھی گلے شکوے کرنے لگا کہ میری بےزتی ہو گئی ہے، اب میرا دوست مجھے جاہل اور گوار اور دیہاتی سمجھے گا، وہ سمجھے گا ہمیں تمیز اور تہذیب ہی نہیں ہے. کرنل صاحب نے دیکھا جی معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے، چائے کی پیالی پہ حل نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ چلو میں آج تم دونوں کو ایک دیہاتی کی کہانی سناتا ہوں. پھر انہوں نے کہا چلو بھی آؤ ایک کہانی سنو. ایسا ہے کہ ایک دیہاتی لڑکا تھا، اس نے گاؤں سے پرائمری پاس کی اور اس کے بعد وہ گاؤں سے شہر کے اسکول آ گیا اور یہاں پہ آ کے اس نے 6ٹھی کلاس میں داخلہ لیا. تو جب اسے داخلہ لیا تو جب یہ شہر آیا تو اس نے اپنا وہی دیہاتی لباس پہن رکھا تھا. اور وہ لباس کیا تھا؟ اس نے تہمت باندھ رکھی تھی، ایک پٹواری جوتا پہن رکھا تھا اور سر پہ ایک صافہ باندھ رکھا تھا. یہ دیہاتیوں کا لباس تھا اس ٹائم. ماسٹر صاحب نے جب کہا کہ شلوار پہنو تو کہنے لگا کہ او خدایا شلوار تے کڑیاں پاندیاں، ستن تے کڑیاں پاندیاں نے، یعنی کہ شلواریں تو ہمارے گاؤں میں عورتیں پہنتی ہیں، ہم تو اسی طرح سے یہ چادر اپنے ارد گرد لپیٹ لیتی ہیں. خیر وقت گزرتا گیا اور جو چھوٹا چودھری تھا یہ گاؤں سے شہر میں تعلیم حاصل کرتا رہا. تو اس چھوٹے چودھری کے ایک استاد صاحب ہوتے تھے سیکنڈ ہیڈ ماسٹر، جیسے وائس پرنسپل ہوتا ہے نا، سیکنڈ جو ہیڈ ماسٹر ہے، تو وہ انگریزی زبان کا استعمال بھی کافی زیادہ کرتے تھے. ایک جملے میں 2-3 الفاظ انگریزی کے بول لیتے تھے اور پینٹ کوٹ پہنا کرتے تھے. اور یہ جو دوسرے چھوٹے پرنسپل تھے، جو وائس پرنسپل تھے سیکنڈ ہیڈ ماسٹر، ان کو شکار کا بڑا شوق تھا. تو چھوٹا چودھری اپنے اسکول میں بھی کافی مشہور تھا. تو ایک دن اسی طرح شکار کھیلتے کھیلتے جو اس کے ہیڈ ماسٹر صاحب تھے، سیکنڈ ہیڈ ماسٹر صاحب، وہ شکار کھیلتے کھیلتے سے گاؤں جا پہنچے. شام ہوگی تو گھر واپسی کا راستہ نہ تھا. تو انہوں نے سوچا کہ یہاں پہ چھوٹے چودھری کا گاؤں ہے تو میں ایسا کرتا ہوں کہ آج اسے گھر چلا جاتا ہوں. وہ وہاں سے چھوٹے چودھری کے گاؤں چلے گئے کیونکہ وہ گاؤں کا چودھری تھا اور سب لوگ اس کو پہچانتے تھے کہ چھوٹا چودھری شہر میں پڑھتا ہے. تو جب ماسٹر صاحب آئے انہوں نے چھوٹے چودھری کا پتہ پوچھا تو گاؤں والوں نے ان کو چھوٹے چودھری کی حویلی پہنچا دیا. وہ چھوٹے چودھری کی حویلی گئے تو وہاں پہ چھوٹے چودھری سے ان کی ملاقات ہوئی. گاؤں والے بڑے سادہ لوگ اور سادہ مزاج کے حامل ہوتے ہیں. ان کے پاس جو کچھ بھی تھا جس حد تک ہو سکتا تھا مہمان نواز تھے. انہوں نے بڑے عمدہ انداز میں ان کی مہمان نوازی کی، ان کو بٹھایا. اب ان کے پاس بٹھانے کے لیے کوئی ڈرائنگ روم تو تھا نا، جس طرح گاؤں میں ایک چوپال ہوتی ہے، ایک بیٹھک سی ہوتی ہے، ان کو بھی اسی طرح ایک بیٹھک میں لے گئے. وہاں پہ بیٹھک کے ایک کونے پہ گھوڑی بندی ہوئی تھی اور اسی طرح گاؤں کے لوگ لکڑیاں جلا کے، آگ جلا کے ایک چولہے کے ارد گرد بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے. یہ گاؤں کے رواج ہیں. تو ماسٹر جی کو بھی وہاں پہ ہی پہنچا دیا گیا اسی چوپال میں اور ان کو بیٹھنے کے لیے رنگین چارپائی پیش کی گئی. وہاں پہ مہمانوں کی خاطرداری اسی طرح کی جاتی ہے کہ انہیں رنگین چارپائی پہ بٹھایا اور لٹایا جاتا ہے، کرسیاں یا میز تو نہیں ہوتے تھے. لہٰذا ماسٹر جی کو چارپائی دی گئی. اب شام ہوئی تو رات ہوئی تو ماسٹر صاحب نے کہا جی کہ میں نے تو چائے پینی ہے. اب گاؤں میں چائے پینے کا رواج نہ تھا، وہاں پہ کسی کو چائے بھی بنانی نہ آتی تھی، خالص دودھ اور لسی پیا جاتا تھا. اب انہوں نے کیا کیا، ایک حکیم گاؤں کا تھا، اس حکیم کے پاس گئے، اس سے انہوں نے چائے لائی، چائے کی پتی لائی اور حکیم سے طریقہ پوچھا کہ بتائیں جناب چائے کیسے بنتی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے چائے بنائی اور استاد صاحب کو دی. تو ماسٹر صاحب کو چائے پسند نہ آئی کیونکہ چائے کیا تھی، نیری لسی تھی، ٹھنڈی ٹھار تھی. تو انہوں نے ایک گھونٹ بھرا اور پیالی نیچے رکھ دی. پھر اس کے بعد ماسٹر صاحب کی روٹی کا انتظام کیا. ان کے لیے مرغی بھونی گئی، دیسی مرغی کا سالن بنایا گیا. خیر ماسٹر صاحب نے کھانا کھایا اور وہاں پہ چوپال میں اسی رنگین چارپائی پہ سو گئے. صبح ہوئی، کھیتوں کی سیر کی اور اس کے بعد واپس آئے تو انہوں نے کہا جی میں نے نہانا ہے، غسل کرنا ہے.
اب شہروں کی طرح کوئی غسل خانے تو تھے نہیں، لہٰذا گاؤں کی مسجد میں لے گئے اور وہاں پہ انہوں نے غسل کیا اور اس طرح ٹائم گزرا اور وہ اپنے گھر کو آ گئے۔ سلیم نے جب یہ ساری کہانی سنی تو اپنے والد صاحب سے کہا، بابا چھوٹا چودھری تو بڑے شرمندہ ہوا ہوگا، اس کے بعد پھر وہ منہ دکھانے لائق تو نہیں رہا، وہ تو اسکول ہی نہ گیا ہوگا۔ باپ نے کہا، بھئی کیوں؟ وہ اسکول کیوں نہ جائے گا بھئی؟ اس نے تو اسکول جانا تھا نا۔ تو اس طرح انہوں نے اسے بتایا کہ کیسے چھوٹا چودھری جو تھا اس نے تعلیم حاصل کی، اور جب سلیم نے اور علی بخش نے یہ کہانی سن لی تو کرنل صاحب نے ان سے سوال کیا، کیا چھوٹے چودھری سے ملو گے؟ سلیم نے کہا، ہاں بڑی دلچسپ شخصیت ہے، میں تو ملوں گا اس سے۔ تو انہوں نے اپنے بازو کھول دیے، انہوں نے کہا، آؤ ملو مجھ سے۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، کہتے، بابا آپ؟ انہوں نے کہا، ہاں میں، تم دیہاتیوں سے نفرت کرتے ہو تو یہ یاد رکھو کہ دیہاتی ہونا کوئی جرم نہیں ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دے رکھی ہیں۔ اب میں بھی تو ایک دیہاتی تھا نا، میں وہ چھوٹا چودھری میں تھا، دیکھو آج تم میرے بیٹے ہو اور کس طرح تم ایک عیاشی کی زندگی گزار رہے ہو، تو میں نے یہ مقام اپنی محنت کے بل بوتے پہ حاصل کیا ہے۔ اس طرح سلیم کے دل میں دیہاتیوں کے لیے عزت کے، محبت کے جذبات پیدا ہوئے۔ علی بخش اور سلیم نے بڑی محبت کے ساتھ چھوٹے چودھری کو یعنی کہ کرنل صاحب کو دیکھا۔ اس طرح مصنف نے اس سبق کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ انسان چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، ہمیں دوسروں کی نکالی میں اپنی اصل سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنے آپ کو ماڈرن بناتے بناتے اپنی روایات کو بھول رہے ہیں۔